learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन-निसा आयत 141। अल्लज़ीना, वो लोग जो यतरब्बसूना, इंतज़ार कर रहे हैं, बिकुम, तुम्हारे बारे में, यानी मुनाफिक मुसलमानों के ज़वाल के इंतज़ार में रहते हैं कि किसी तरह उनका दीन ख़त्म हो और उनके दुश्मन उन पर गालिब आ जाए। फ़इन काना लकुम, फिर अगर हो तुम्हारे लिए, फ़तहुम, कोई फ़तह, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, क़ालू, तो वो कहते हैं, अलम नकुन मअकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, व इन काना लिल काफिरीना, और अगर काफिरों के लिए हो, नसीबुन, कोई हिस्सा, कौलू, तो वो कहते हैं, अलम, क्या नहीं, नस्तहविज, हम गालिब आने लगे थे, अलैकुम, तुम पर, व नमनअकुम, और हम बचा रहे थे तुम्हें, मिनल मुमिनीना, मोमिनों से। इस्लाम और मुसलमानों के जो बदख्वाह हैं वो इंतज़ार में रहते हैं कि मुसलमान शिकस्त खाएं, तो वो काफिरों को जाकर यकीन दिलाते हैं कि हमारी तदबीरों की वजह से तुम मुसलमानों से महफूज रहे। अगर मुसलमानों को फतह मिल जाए और माले गनीमत मिले तो वो कहते हैं कि हम अगर जंग पर नहीं गए थे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे ही मददगार थे। फल्लाहु यहकुमु, बस अल्लाह फैसला करेगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। अल्लाह ताला मुनाफिकों और मोमिनों के दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला करेंगे, यानी मुनाफिक ये ना समझें कि दुनिया में ज़ुबान से इकरार करने की वजह से उन्हें मुसलमानों के ग्रुप में शामिल किया जा रहा है तो क़यामत के दिन वो बच जाएंगे। वलन यजअलल्लाहु, और हरगिज़ नहीं बनाएगा अल्लाह, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, अलल मुमिनीना, मोमिनों पर, सबीला, कोई रास्ता। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो काफिरों को मुसलमानों पर कभी ऐसा गलबा नहीं देगा कि मुसलमान बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला की तरफ से मदद का वादा मुसलमानों के साथ है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि ना तुम हिम्मत हारो और ना गम करो और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। सूरह आले इमरान 139। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह अन-नूर आयत 55 में भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके साथ वादा किया है जो तुम में से ईमान लाए और नेक अमल किए कि वो उनको ज़मीन में ज़रूर बज़रूर जानशीन बनाएगा, जैसा कि उसने उनसे पहले लोगों को जानशीन बनाया था, और उनके लिए उनके दीन को ज़रूर बज़रूर इक़्तिदार देगा जिसे अल्लाह ताला ने उनके लिए पसंद किया है, और वो ज़रूर बज़रूर उनके खौफ के बाद बदल कर अमन देगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक ना करेंगे, और जिसने उसके बाद कुफर किया तो वही लोग नाफरमान हैं। अबू मालिक ने कहा, इससे मुराद है कि क़यामत के दिन काफिरों के लिए मोमिनों पर हरगिज़ कोई राह नहीं बनाएगा। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, बिलाशुबा मुनाफिक अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, वहुवा खादिउहुम, हालांकि वो उन्हें धोखा देने वाला है। युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह ताला को धोखा देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला धोखे में नहीं आता, क्योंकि धोखे में वही आता है जिसे बातें मालूम ना हो। अल्लाह ताला तो दिलों की बातों से खूब आगाह है, वो कैसे धोखे में आ सकता है। वहुवा खादिउहुम, मुनाफिकों को धोखा देने से मुराद ये है कि वो मुनाफिकों को उनके धोखे का बदला देता है, दुनिया और आखिरत में रुसवा करता है। अल्लाह ताला का धोखा ये है कि उसने मुनाफिकों को ढील दे रखी है जो सरकशी और गुमराही में डूबते जा रहे हैं। दुनिया में हक से महरूम रहेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम हक पर ना होते तो अल्लाह ताला हमें पकड़ लेता। वो तो हम पर मेहरबान है, हमारे लिए तो बरकतों के दरवाजे खुले हुए हैं। क़यामत के दिन के धोखे का तज़किरा सूरह अल हदीद की आयत 13 में है कि जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कहेंगे, हमारा इंतज़ार तो करो कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। कहा जाएगा, अपने पीछे लौट जाओ, फिर कुछ नूर तलाश करो। चुनाचे उनके दरमियान दीवार हाइल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा, उसके अंदरूनी हिस्से में रहमत होगी और उसके बैरूनी हिस्से में उसकी तरफ अजाब होगा। व इज़ा कौमू इलस्सलाती, और जब वो नमाज में खड़े होते हैं, कौमू कुसाला, तो सुस्त होकर खड़े होते हैं। मुनाफिक की नमाज का मकसद लोगों के लिए दिखावा होता है ताकि उन्हें नेक समझा जाए। मुनाफिक की नीयत नमाज अदा करने की नहीं होती, इसीलिए वो बोझल दिल के साथ और बोझल जिस्म के साथ उठता है, बेवक़्त नमाज पढ़ता है और नमाज के अरकान और अमाल पर गौर नहीं करता। युराऊन अन्नासा, वो लोगों को दिखाते हैं। मुनाफिक की नमाज का मकसद है वो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जो शख्स शोहरत का तालिब हो, अल्लाह ताला उसकी बदनीयती क़यामत के दिन सबको दिखा देगा, और जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए नेक काम करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको लोगों को दिखला देगा। सही मुस्लिम 7476।
شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد۔ ولا یذکرون اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، الا قلیلا، مگر بہت ہی کم۔ منافق نماز میں اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ صحیح مسلم 1412۔ عبدالعزیز کے بھائی عثمان بن ابی رواد نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا میں نے زہری سے سنا کہ میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا، اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری 530۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور وہ چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ صحیح بخاری 657۔ مذبذبین، متذبذب ہیں، بین ذالکا، اس کے درمیان، لا الہ ہؤلائی، نہ ان کی طرف ہے، ولا الہ ہؤلائی، اور نہ ان کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی حالت بیان کی ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان حیرانی کی حالت میں ہے۔ منافق نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ کافروں کے ساتھ ہیں، کبھی وہ مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں اور کبھی کافروں کو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے کبھی اس ریوڑ میں۔ صحیح مسلم 7043۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ صحیح بخاری 6058۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ جو شخص سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے گمراہی میں جا پڑے، اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انسانی کوششیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ سورہ الاعراف 186۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ کفار سے دوستی بڑا جرم ہے، یہ قطعی طور پر کفر ہے، اور اس کے بعد دوزخ کا داخلہ لکھ دیا جائے گا۔ حاکم کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ کافر کے ساتھ دوستی حرام ہے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطان مبینہ، کوئی واضح دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اگر مومن کافروں سے ہمدردی اور خیر خواہی کریں، ان کو دوست بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف ایک واضح حجت دے دیں گے اور عذاب کے مستحق بنیں گے۔ ان المنافقین، یقیناً منافق، فی الدرک، کی درجے میں ہوں گے، الاسفلی، سب سے نچلے، من الناری، آگ کے۔ ڈاما ڈول ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ اس دھوکے کی سزا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ درک الاسفل سے مراد جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور آپ ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا، اور خالص کر لیا،
دینہم اپنے دین کو للہ اللہ کے لیے فاولئک تو یہی لوگ مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہوں گے الا الذین تابوا یہاں توبہ سے مراد ندامت ہے یعنی پچھلے اعمال پر شرمندگی اور اس سے مراد نفاق سے توبہ ہے واصلحوا اور اصلاح سے مراد آئندہ کے لیے اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی اصلاح ہے اس سے مراد نفاق اور اعمال کی اصلاح ہے واعتصموا باللہ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیا مخلص مومنوں کی طرح اللہ تعالیٰ سے مضبوطی کے ساتھ جڑ گئے واخلصوا دینہم للہ اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے سے مراد ہے کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا یعنی کہ انہوں نے ریاکاری کو چھوڑ کر اخلاص کو اپنایا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جو توبہ اصلاح اعتصام باللہ اور دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کرے گا وسوف یؤتی اللہ اور جلد ہی اللہ تعالیٰ دے گا المؤمنین مومنوں کو اجرا عظیما اجر عظیم منافقوں کو نفاق چھوڑنے پر اجر کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو دنیا اور آخرت کے جو مفادات مومنوں کو حاصل ہوں گے تمہیں بھی وہ دیے جائیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کے بدلے جو وہ کرتے تھے سورہ سجدہ 17 ما یفعل اللہ کیا کرے گا اللہ بعذابکم تمہیں عذاب دے کر ان شکرتم اگر تم شکر کرو وآمنتم اور ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ عذاب کی وجہ شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو عذاب دے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کی درمیانی لکڑی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی اتنے میں آپ نے ارشاد فرمایا اے معاذ بن جبل میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں پھر تھوڑی دیر چلے پھر فرمایا اے معاذ بن جبل میں نے فرمایا میں حاضر ہوں پھر تھوڑی دیر چلے پھر آپ نے ایسے ہی فرمایا میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں پھر فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس کے بعد پھر تھوڑی دیر چلتے رہے پھر فرمایا اے معاذ بن جبل کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے بشرطے کہ وہ ایسا کریں یعنی شریک نہ کریں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے صحیح بخاری 5967 زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ کے قدم یا آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ جاتا جب آپ سے اس کے متعلق عرض کیا جاتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں صحیح بخاری 1130 شکر گزاری کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق برائیوں سے بچنا اور نیک عمل کرنا وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے شاکرن قدر کرنے والا علیما سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ بندے کے شکر گزاری اور احسان مندی کے رویے کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں شکر گزاری کا رویہ پیدا کرنے کے لیے اپنے شاکر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا جو دل سے ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا وہ شکر گزاریوں کا علم رکھتا ہے اس لیے وہی ان کی بہترین جزا دے سکتا ہے لہٰذا شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو لا یحب اللہ نہیں پسند کرتا اللہ الجہرہ آواز بلند کرنا بالسوء من القول بری بات کے ساتھ الا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا یعنی بری بات کہنا گالی گلوچ بد زبانی جھوٹ بہتان وغیرہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر بد دعا کرنے کو پسند نہیں فرماتا البتہ مظلوم ظالم پر بد دعا کر سکتا ہے لیکن مظلوم کا بھی صبر کرنا بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے گا تو یہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں سورہ الشورى 41 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہار گم ہو گیا تو وہ چور کے لیے بد دعا کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا بوجھ کیوں ہلکا کر رہی ہو ابو داؤد اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے یعنی زیادتی نہ کرے صحیح مسلم 6591 ظلم کے ازالے کے لیے تعاون کرنا اسلام کا اصول ہے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مظلوم کی مدد کا تو پتہ ہے، یہ بتائیں کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دیں۔ جامع ترمذی۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے ایک دوسرے کی برائی کے اظہار کو حرام قرار دیا کیونکہ اس سے معاشرے پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ لوگوں کے اندر برائی کرنے کی قوت چھپی ہوئی ہوتی ہے، معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ برائی کرنے سے رکے رہتے ہیں، لیکن جب اعلانیہ برائی کا اظہار ہونے لگتا ہے تو پھر ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، اس طرح برائی کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں کے لیے برائی کا سننا آسان ہو جاتا ہے، ان کے دل سے برائی کی نفرت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں اٹھتے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اب معاشرے میں برائی پھیل گئی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں میں برائی کے لیے پھر نفرت باقی نہیں رہتی۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے سمیعاً، سب کچھ سننے والا، علیما، سب کچھ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سمیع اور علیم کو استعمال کر کے یہ احساس دلایا ہے کہ جو بری زبان اور بری گفتگو تم استعمال کرو گے اس کو صرف تمہارا مخاطب نہیں سنے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کو سن لے گی۔ وہ با اختیار ہے اور بات پکڑنے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، خیرن، کوئی بھلائی، او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ، او تعفو، یا تم درگزر کرو، انسو، ان کسی برائی سے۔ اس آیت سے پہلے یہ واضح کیا گیا تھا کہ برائی کا اظہار کرنا اچھا نہیں ہے، اور یہاں ایمان والوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ بھلائی کے لیے کوشش کریں، معاف کر دینا اور انتقام نہ لینا نیکی ہے۔ نیکی چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو۔ سورہ البقرہ 237۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران 134 میں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم 6592۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرے نزدیک بندوں میں سب سے بڑا عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہے، عفواً، بہت معاف کرنے والا، قدیرہ، پوری قدرت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال دی ہے کہ میں قدرت کے باوجود معاف کر دیتا ہوں، جیسے میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں اسی طرح تم بھی دوسروں کے گناہوں کو معاف کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے حالانکہ وہ انتقام لینے پر قادر ہے۔ اس طرح اگر تم بھی قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دیتے ہو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کھلے اور پوشیدہ سب کو جاننے والا ہے، وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور تمہیں اس کا اچھا سے اچھا بدلہ دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔